अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा बशीर। नाजरीन, आज 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। आज के दिन बहुत सारे सियासी तौर पर फैसले करने का वक्त है, बहुत बड़े बड़े फैसले करने का वक्त। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, कि दोनों ही आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं हुकूमत में आके। और आने वाले दिनों में इस पर क्या वजूहात सामने आती हैं दोनों तरफ से, कि दोनों जानिब से दावे हो रहे हैं कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और सभी की नज़र और सभी की दुआ यही है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। और इस सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का बयान सामने आया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इन चोरों के साथ मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, और ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ के साथ बैठने पर मैं बिल्कुल भी आमादा नहीं हूं। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इस्तीफ़ा मैं किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। और उन्होंने होने दे, लड़ाई जब होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कामयाब होता है, या हुकूमत कामयाब होती है या अपोजिशन कामयाब होती है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनके अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस बाट साहब और खिज़र हयात गोंदल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं इनसे पूछूंगी, सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या गहमा गहमी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कह दिया गया है कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन इस्तीफ़ा किसी भी हालत में नहीं दूंगा, कैसे देखते हैं इसे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़ा, इसके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। और जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद की तारीख करीब आ रही है, दोनों पार्टियों से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी और हुक्मरान जमात की जानिब से भी। अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार, जो वफाकी साबका वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनसे भी वो राब्ते में हैं। और उनका कहना है कि तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। अब इमरान खान का ये कहना और इमरान खान के मुनहरफ अरकान का भी ये दावा करना कि वो वापस नहीं गए, और वो ना सिर्फ जिन मुनहरफ अरकान के नाम सामने आ चुके हैं, उनका ये दावा है कि उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो उनके राजा रियाज वफा अपना MNA हैं PTI के, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि 2 वफाकी वजीर और उस्मान बज़दार, उन्होंने आज एक निजी टीवी चैनल पर बैठ के ये दावा किया है कि वो भी उन्हें छोड़ने के लिए आमादा हो गए हैं और वो भी उनका साथ नहीं देंगे। अब दोनों तरफ से सूरत हाल इस तरह की इख्तियार किए हुए है कि सब देख रहे हैं कि एक तमाशा सा लगा हुआ है, कोई भी ऐसा सियासतदान कोई संजीदा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, वो भी बड़े जज्बाती होकर आजकल जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके जज्बात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये सब चोर हैं, ये सारे मिलकर अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये आज से पहले वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में कुछ फ़र्क सामने आया है कि आज वो ये तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन आज उन्होंने एक बात साथ ये भी है कि अगर वो हुकूमत में नहीं रहते तो वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब उन्हें ये ख्याल आया है कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। दोनों तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। एक दिन कबल जो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है, जिस पर बड़ा उन्हें इत्मीनान है इमरान खान को कि ये उनको छोड़ के किसी सूरत भी नहीं जाएंगे, ये काफ लीग, तो काफ लीग और MQM की जानिब से भी ज़राए ने दावा किया है कि वो कल 24 तो नहीं 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि वो अपोजिशन के साथ अपने अलहाक का ऐलान करेंगे कि वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे, इत्तेहादी जो इनके साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई गई है, तो किंजा मुमकिन नहीं रहेगा कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी बरकरार रह सके। तो एक तरफ ये इमरान खान का कहना कि वो किसी सूरत भी
तरीके अज़्म इत्माद को कामयाब होते हुए नहीं देख रहे। तो दूसरी जानब मुनहरफ अरकान का भी वो दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ वापस आ रहे हैं। तो जो मुनहरफ अरकान है, किसी भी मुनहरफ अरकान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो हुकूमती बेंचों पे वापस जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब तहरीके इंसाफ के लोग उनके साथ नहीं रहेंगे तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान इक़्तिदार में मजीद रह सकें। तो सर कहना ये है कि इमरान खान नाराज अरकान और MQM को मनाने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अब अभी तक जो इत्तेहादी जमात, उसकी काफ लीग और इत्तेहादी जमात MQM है और बाप पार्टी है, तो उन्होंने इमरान खान की मुलाकात भी लोगों से हुई है। उन्होंने इमरान खान को भी कहा था जी हम देखेंगे, लेकिन इमरान खान को उन्होंने यकीनदानी नहीं करवाई थी कि वो उनके साथ रहेंगे। लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल में बयानात सामने आ रहे हैं और अब एक दिन कबल की जो सूरत हाल है, कुछ निजी टीवी चैनल पर उनकी गुफ्तगू भी जो नशर की गई है वो MQM के लोगों की तरफ से भी, और ऐसी सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि वो इत्तेहादी जमातें भी जो हुक्मरान जमात है उसका साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। दिलचस्प बात यह है किंजा कि अब आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी तो अब एक जो इस हवाले से समाअत के लिए केस भिजवाया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जो शामिल किया गया है, उस हवाले से भी कुछ लोगों का कहना है कि शायद तहरीके अज़्म इत्माद का ये जो है सिलसिला चल रहा, ये 28 की बजाय मजीद इमरान खान को कुछ दिन मिल जाए, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि वो इससे आगे तारीख नहीं लेंगे। वो 28 तारीख पर ही इसका ज़रूर जो भी है आईनी तरीका उसके मुताबिक इसे जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करवाएंगे और इसको देखेंगे कि कौन सा अरकान किसके साथ होता है। वो तो बड़े उम्मीद भी हैं और अपोजिशन भी बड़ी उम्मीद है। साहब आप कैसे देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि तहरीक अदम इत्तेमाद से एक रात पहले मैं सरप्राइज दूंगा, वो क्या सरप्राइज होने जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देंगे? ये सरप्राइज रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन्जा ये बात जो आप फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने एक दिन पहले सरप्राइज, ये काफ़ी दिनों से बात चल रही है, उन्होंने ऐलान भी किया है, तो इसको बहुत सारे पहलुओं से देखा जा रहा है। हो सकता है कि जब उन्हें यकीन हो जाए कि वोटिंग में जाने से शर्मिंदगी होगी और आखिरी उम्मीद भी जब उनकी दम तोड़ जाए तो वो रिज़ाइन करने वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। याद पड़ता है मुझे कि एक दफ़ा कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश हुई थी, फ़ख्र इमाम साहब स्पीकर थे ज़िया-उल-हक़ के दौर में, तो उन्होंने भी वोटिंग से पहले जो है ना एक आध दिन पहले जो है रिज़ाइन कर दिया था। तो इससे लेकिन दो तीन चीज़ें और जो है ना वो देखने की हैं कि इमरान खान साहब के पास सिवाय सराइज के इस पहलू के और कुछ बचता नहीं है। रिज़ाइन करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं, और उन्हें इस बात से भी मेरा ख्याल है कि चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम से पहले भी जिक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने उनके जलसे 27 वाले का क्यों बदल दिया। तो इसमें भी एक पैगाम है कि डिप्टी कमिश्नर या शाही जो है वो उसने अब हुकूमत से डिक्टेशन लेने के बजाय अपना रुख शायद कहीं और कर लिया है, तो उससे भी उन्हें सारी होगी सूरत हाल की। एक और जो पहलू बड़ा मजेदार है वो ये है कि अगर हम 3 इत्तेहादी जमातों को जिनके 17 वोट हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जिसको कहते हैं आप, और मुस्लिम लीग काफ जो है उसको अलग कर लें, इनके 17 वोट अगर सेपरेट एक साइड पर हम एक ब्लॉक की सूरत में रख देते हैं तो बाकी जो अपोजिशन और PTI के हमायती जो हैं उनको 162 की हमायत रहती है। अब PTI के साथ बदकिस्मती ये हो गई कि उनके 162 में से भी कुछ लोग जो है वो मुनहरफ हो गए। उनकी तादाद एग्जैक्ट तो नहीं आ रही, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो 12-15 से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। इससे अगर वो 12-15 भी हैं और वो सिर्फ एक काम कर दें कि जी हम वोटिंग में जा ही नहीं रहे, हम वोटिंग में नहीं जा रहे, तो ऐसी सूरत में शायद अपोजिशन के लिए कुछ तारीख को मंजूर करवाना फिर भी मुमकिन हो सके। लेकिन अगर वो मंजूर नहीं होती, नाकाम होती है, तो दोबारा इमरान खान साहब के लिए भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना जो वो मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग अगर निकलते हैं वो 10 निकल जाएं
12 निकल जाए, 15 निकल जाए, तो उनके पास तो 150 स्ट्रेंथ रह जाएगी और 17 मिला के भी 167 बनेगी। जी तो रिक्वायर्ड है 172। हाँ जी ये फिगर जो है इनको पूरा करना, अब जो है ना 2 दिन पहले एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो टीवी पर फरमा रही थी कि जी वो कहते हैं कि जी अब हमें तादाद पूरी करके दें, तो तादाद पूरी करना शायद अब मुश्किल हो रहा है। तो अब वो आखिरी हथियार फिर ये बचेगा इमरान खान साहब के पास कि उस ईवान में जाके जो शर्मिंदगी है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 से सपोर्ट उनके अगेंस्ट पड़ जाए, तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो शायद रिजाइन कर दें। लेकिन इतना आसान रिजाइन करना भी नहीं होगा उनका, क्योंकि उस स्टेज पर थे कि उन्होंने अपने मुनारफीन को भी वापस आने का रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए। जी अगर आपने उनकी वापसी की दावत देनी थी तो उसके लिए बेहतर तरीका, आपने एक तरफ उनको डराया धमकाया और पता नहीं क्या कुछ कह दिया उनके बारे में, और फिर कहा कि जी मैं आपका बाप हूँ, आप वापस आ जाएं, हम आपको जो है वो माफी दे देंगे। जी तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वापसी वाला रास्ता भी उनके पास कोई नहीं बचा, और दूसरी तरफ जाते हैं तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। जी वोट अगर देंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ पीटीआई रेफरेंस भेजेगी और वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर 17 लोग जो हैं या 15 जो हैं वो एलिजिबल होते हैं तो वो एक मिनी इलेक्शन बन जाएगा, जी जो ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इसमें अब मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के लिए भी निकलना मुमकिन रह गया है और ना ही अपोजिशन के लिए ये आसान काम है। जी दोनों ही फंस गए हैं इसमें आके। और आज जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, थोड़ी देर पहले तो नहीं, खैर आफ्टरनून में ये डिसाइड कर लिया था पीएमएलएन ने कि जी हम अपना जलसा जो है उसको 2 दिन के लिए, जो जहाँ से लॉन्ग मार्च उनका जाना था इस्लाम, उसको 24 की बजाय 26 को कर दिया है। 2 दिन उसको डिले किया, और उसकी वजह अगर ये कही है कि जी 25 को चूंकि सेशन हो रहा है कौमी असम्बली का, तो उस वजह से हमने जो है उसको 1 आध दिन आगे किया, उसमें रद्दो बदल किया। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी कोई पैगाम मिला है कि पहले, और वेट एंड सी वाली भी है कि देखें कि पीटीआई क्या रोक इख्तियार करती है अपने जलसे के लिए, उसकी रोशनी में वो फैसला करेंगे। तो वो वेट एंड सी अब दोनों तरफ हो गया है, और दोनों के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि हम वहां पर किसी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं और दोनों पार्टियां अगर आमने सामने वहां पर हो जाते हैं तो कोई बड़ा तसादम हो सकता है। और खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है कि दोनों को घर भेज दिया जाए कि जाइए हमने मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और आप दोनों घर जाएं, हम रीपोलिंग में आपको इलेक्शन आप लड़ लें दोनों जाके, शौक जी पूरा सर, कर लें अपना। जी। ऐसा भी जी सर, इसी मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नासिर इकबाल साहब। जी वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल बड़ी होती जा रही है और वजीर आजम की जानिब से कह दिया गया है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा लेकिन इस्तीफा किसी भी सूरत नहीं दूंगा, क्या इससे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी आपके प्रोग्राम में इस पे बात करने का मौका मिला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात ये है कि सियासत में नशीबो खराज आते रहते हैं और इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से खुश नसीब हैं कि उन्हें बहुत सारे चाहने वाले हैं और जो उनके मुखालफिन हैं वो भी बड़े नाम हैं जी। और वो कौम को तो मुतहद नहीं कर सके, लेकिन ये चले कम उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपोजिशन को और खासतौर पर जो नए जान है उन्हें मुतहद कर दिया एक प्लेटफॉर्म पर। बहुत तो तरीके में दिमाग के हवाले से जहाँ तक मैं एज ए तालिब इल्म समझता हूँ, अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो मुझे लगता है कि वो नाकाम होगी, क्योंकि हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन है खास तौर पे वफादारियाँ तब्दील करने में एक खास शोहरत रखते हैं, उनकी इतनी कमजोरियां और मजबूरियां हैं मुख्तदर कुव्वतों के पास। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि मुख्तदर कुव्वतें अभी तक इमरान खान से पूरी तरह मायूस नहीं हुई, क्योंकि मायूसी का लफ्ज मैं यहाँ पे समझता हूँ मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि पे दर पे जो सफारती सतह पर यादियाँ मिल रही हैं इमरान खान को, वो इतनी गई गुजरी के मुझे नजरअंदाज करें। तो रूस का दौरा देख लें, चीन का दौरा देख लें, और ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है बड़ी कामयाब, बड़ी भरपूर,
یہ اب ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جو ایک غیر اعلانیہ بلاک بن رہا ہے یا بن گیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے ساتھ پیش پر ہیں وہ عمران خان کو تنہا چھوڑ دیں گی، اور ایسی پوزیشن جس کے ڈانڈے، جس کے تانے بانے سرحد اور سمندر پار جا ملتے ہیں، جنہیں اور بہت سارا پیسہ پاکستان کے اندر اور پیسے کا استعمال اور ہارس ٹریڈنگ اور سارا کچھ، تو یقیناً دو قوتوں کے درمیان مقابلہ ہے. دونوں قوتیں پاکستان کو اہم سمجھتی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اگر عالمی سیاست میں اب پلڑا بھاری کرنا ہے تو پاکستان پر اثر و رسوخ کہہ لیں یا کرنے، دونوں قوتیں چاہتی ہیں. ایک قوت جس میں ہمارے دوست ملک ہیں وہ یقیناً میری دانش میں یہ نہیں چاہیں گے کہ اس سطح پر امکان ریپلیس ہو، اور وہ قوتیں آ جائیں جو جن کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں. اور یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے. جس طرح عمران خان کو آپ برا کہہ لیں بھلا کہہ لیں، انہوں نے امریکہ کو انکار کیا، انہوں نے یورپی یونین کو للکارا، اور اس کے بعد اپوزیشن میں سے جس طرح صف ماتم بچ گئی اس بات پر، اس طرح انہوں نے اعلانیہ امریکہ اور یورپی یونین کا ساتھ دیا اور عمران خان کی تنقید کو کاؤنٹر کیا. تو یہ ساری صورتحال سے آ جاتی ہے کہ کون سے لوگ کس کیمپ میں کھڑے ہیں. یہ بتاؤں کہ پاکستان بار کیف میری ناقص سوچ کے مطابق اب درست سمت قدم ہے فارن پالیسی کے اعتبار سے، کہ ہم اب اپنا جو انتخاب ہے دوستوں کا وہ درست کر لیا ہے. ماضی میں ہم جن کو دوست سمجھتے تھے وہ ہمارے دوست نہیں تھے اور ہم نے بہت وقت ضائع کیا، اور چلیں دیر آئے درست. اب ہمیں کم از کم یہ اس بات کا ادراک اور احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کون سے ہمسا ملک زیادہ ان کی دوستی یا ان سے رفاقت، ان سے قرب ہمارے لیے فائدہ مند. جی یہ عنقریب اس کے مثبت اثرات نظر آئیں گے پاکستان کی سیاست پر، ریاست پر اور معیشت پر. جی خان صاحب، جس طرح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ چیزیں آپ کی بڑی جو ہے وہ قابل توجہ بھی ہیں اور حیرانگی والی بھی ہیں. اب تو دیکھا ہے خان صاحب آپ نے، ناصر اقبال صاحب آواز آ رہی؟ سر آواز آ رہی ہے لیکن آج آواز بہت کم ہے آپ لوگوں کی. اچھا آواز کم ہے، لیکن وہ میں کہنے لگا تھا یہ بات جو آپ سے کرنی تھی کہ اگر مقتدر قوتیں عمران خان کے ساتھ ہیں تو پھر یہ اتحادی جماعتوں کے بیانات اور یہ چیزیں ایک پلیٹ پر اپوزیشن کا اکٹھے ہونا یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ابھی یہ قبل از وقت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقتدر قوتیں ہی دونوں گروپوں کو، اقتدار کو اور اپوزیشن کو، ان کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں سے بتاؤ، سیاست بڑی عجیب و غریب ایک شعبہ ہے. آپ اس کو اس انداز سے لے لیں، کہا جاتا ہے کہ ہر شر میں خیر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مفید پوزیشن جس کو میں مردہ پوزیشن لکھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ، وہ چہرے، وہ کردار ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے، یو ٹرن ہم عمران خان کو بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بھی یو ٹرن لیتا ہے، جس طرح کے بھیانک یو ٹرن اپوزیشن کی پارٹیوں نے لیے ہیں، جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک دوسرے کو مولوی نواز پر فلاں فوجی عمل کی بات کیا تو کیا کچھ کہتے تھے، تو آج پھر شیر و شکر ہیں. نہیں خان صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹتا ہوں. ہم اگر وزیر اعظم بات کریں، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر پیسہ خرچ کر کے حکومت بچانی ہے تو میں ایسی حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں، ضمیر فروشی میں نہیں کراتا. نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات تو یہاں تک ان کی ٹھیک بھی ہے، درست ہے، لیکن جب ضمیر فروشی کر کے انہیں وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، جب ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے جہاز پر جو لوگ تھے ان کو بٹھا کر ان کے جہاں کے تھے وہ ان کے پاس لے گئے اور ان کو بنایا، اس وقت ضمیر فروشی نہیں تھی. اس سے تو بہتر تھا عمران خان اس وقت کہہ دیتے کہ ان لوگوں کو ساتھ لانے سے مجھے اقتدار نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ دیکھیں نا، اب عمران خان کہتا ہے کہ یہ اپنے باپوں کے پاس چلے گئے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ ہی آئے تھے واپس، تو وہ اپنے باپوں کے پاس ہی چلے گئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پہ عرض کروں گا، جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں
حکومت بننے سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ آلموسٹ آزاد تھے, آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں, کوئی ایسا نام دے سکتے ہیں کہ جو کسی پارٹی سے وابستہ ہو اور وہ شامل ہو. یہ سارے آزاد لوگ تھے جو, یا چھوٹا موٹا جو ان کا کوئی مقامی اتحاد تھا. کوئی بھی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے آپ نام نہیں لے سکتے کہ فلاں بندہ جس نے گورنمنٹ بننے سے پہلے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو آزاد لوگوں کو شامل ہونے کا حق ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ ایک غالباً آئینی رولنگ, آپ نے خاص سرٹن پیریڈ میں آپ نے کسی نہ جماعت کو جوائن کرنا ہے. ناصر اقبال صاحب, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے سارے جو جوائن کیے اس وقت آ کے, ان کے پاس ٹائم تھا 3 دن کا کہ وہ جس پارٹی میں جوائن کرنا لیں, انہوں نے اس وقت جوائن کر لیا. بعد میں 2 وقت ایسے بھی آئے ہیں جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تو اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی, آپ بھی دیکھ رہے تھے, ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے. پھر لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جب گیلانی صاحب کو پی آئی نے خود سپورٹ کر کے نون لیگ کے اگینسٹ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں بنوایا تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے تھے. اس کو ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ جب کے آ گیا, اور آج اگر خدا نخواستہ کو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. اور کل میں ایک پروگرام میں دیکھا کہ ایک خاتون جو منعرف اراکین کی لسٹ میں ہے وہ قرآن پاک ایک پروگرام میں ساتھ لے کے آئی تھی, اور انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جی میرے اوپر جتنے الزامات کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں, اور میں نے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں دی کہ جی مجھے یہ عہدہ دیا جائے گا یا مجھے پیسے دیے جائیں گے, مجھے کوئی لالچ دیا گیا. نہیں گندر صاحب ایک نے نہیں, ابھی تک تو کوئی 5-6 لوگ ہیں. آسم وہ دیڑ جو ہے ملتان سے, وہ آج راجہ ریاض نے بھی ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا ہے کہ عمران خان ایک میڈیا کے سامنے آ کے قرآن پاک پر ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیں لگا کے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا. وہ تو کہتے ہیں ہم قرآن اٹھاتے ہیں, ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا. ایک بندے کی بات نہیں ہے, بہت زیادہ بندے فرقان ہیں. تو بحث لمبی ہو جائے گی, ایک اور نقطے پر آنے کی ضرورت ہے. ناصر اقبال صاحب, اس وقت ہاؤس میں 162 کے ساتھ دونوں جو ہیں وہ تقریباً بیلنس ہیں. 15 سیٹیں جو ہیں وہ اتحادی جو ہیں حکومت کے 3 گروپ ان کی ہیں, جو 3 پارٹیوں کی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی ہے, مدا ہے, اور 7 مسلم لیگ کاف ہے ان کی. اگر پی ٹی آئی کے 12-15 لوگ بھی منحرف ہیں اور وہ ایوان میں نہیں آتے جی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو وہ ناکام ہو جاتا ہے, میں تھوڑی دیر سمجھ لیتے ہیں, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس ون کر سکے گی؟ کیونکہ ان کے تو اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو پھر 172 وہ کیسے پورے کر لیں گے؟ ذرا پلیز پر تو خان صاحب دیکھیں نا, خان صاحب میں گل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا چلا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اپنے جو ساتھی تھے, جس طرح جو منحرف ارکان کو جو ان کے ساتھ ہوا, سب کو پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے کہ کیا سلوک ان کا کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ان کروا رہا ہے, تو ان کی واپسی کا راستہ تو کوئی ممکن ہی نہیں رہا. وہ تو کہتے ہیں جی ہم کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی پارٹی دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. وہ بڑے یہ آپ ایک تو یہ دے. اچھا, دوسرا بڑی مزے کی بات ہے, اس پہ سپریم کورٹ بھی کمنٹ کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا جو کھیل ہے یہ پارلیمنٹ میں جا کھیلیں, اور ایک جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ جی ووٹ جو ہے وہ پارٹی رکن ارکان جو ہے وہ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں, آئین یہ ہے. جو ایک جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت بڑا حساس معاملہ ہے, اور اس معاملے میں کوئی ایسا اقدام کریں کہ جو غیر آئینی ہو, وہاں کا کام وہاں رکھیں. میں فراز کروں گا, صدر گونر صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور آپ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں. میں چھوٹا سا عرض کروں گا, جب سابق خدرانی صاحب علی انہیں ابھی خضرا صاحب نے فرمایا, میں الحمدللہ اس میں ریکارڈ پر ہوں. میں نے اس کو بھی بفور بڑے کلیئرلی بڑے وثوق سے کہا تھا کہ یہ جو طریقے عدم اعتماد رام ہوگی, تو یہ گمان اور وجدان کی بات ہوتی ہے. میں اس پہ عرض کروں جو بھی فرما رہے ہیں گوندل صاحب کے اپنا جو طریقہ عدم اعتماد میں حاصل, اس میں اگر آپ بات تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں تو ٹیکنیکل میں کچھ ایسا جو بھی اس میں پلانر تھے انہوں نے جو پلاننگ کی, میں اپوزیشن کے لوگ وہاں پورے نہیں ہوئے, ہاؤس میں نہیں آئے, ٹھیک ہے.
اور کچھ ووٹ ضائع ہوئے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قوتیں ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں اپنے انداز سے. میں نے ابھی پروگرام کے جو میں نے گفتگو شروع کی اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے لوگوں کی مجبوریاں اور کمزوریاں وہ خبر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. اب یہ 172 ارکان پارلیمنٹ کے اندر شو کرنا وزیر اعظم کے خلاف یہ بنیادی طور پر اپوزیشن کا کام ہے. اور 172 پورے نہیں ہوتے, وہ کیوں نہیں ہوتے, کس طرح نہیں ہوتے, ظاہر ہے جو دوسری طرف ہیں وہ بھی اپنی کوشش کریں گے اپنی بقا اور اپنے بچاؤ کے لیے, وہ اس طرح کرتے ہیں. اب یہ ضمیر تو بکتے ہیں, کوئی آ کر اپنا حکومت کے خلاف اگر آ کے اپنی قیمت وصول کرتا ہے تو وہ, اگر کوئی نہیں آتا, کوئی اپنی مجبوریوں کمزوریوں کی وجہ سے نہیں آتا, تو بعض یہاں پہ اصولی سیاست تو نہیں ہو رہی. یہاں پہ جس کا جہاں جاؤ ہوتا ہے, جہاں جس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے. اب سے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر فگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کروڑوں روپے یا کچھ ارب روپے ہم کہہ سکتے ہیں چند ارکان. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ لیں کہ واقعی پیسہ چلا ہے تو آپ اس کو کر لیں گے کہ چند ارکان نے کروڑوں روپے وصول کر لیے. لیکن مجموعی طور پر دوسری طرف جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے ہر دفعہ, اور جو اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے قومی معیشت کو, جو اس کا جھٹکا لگتا ہے, وہ ہم اس کو یہ ٹھیک ہے اس سے بات کرنا بھول جاتے ہیں. جی ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں, وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں گے یا نہیں, وزیر اعظم کا سرپرائز کیا رکھا گیا ہے, اسی پر تفصیلاً بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. تارکین پر بکنے کا الزام لگایا گیا ہے. کیا یہ الزام لگانا وفاقی وزراء کا اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے منحرف تارکین پر درست ہے یا نہیں؟ جی یونس صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جس طرح ہنا اپنا قبضہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو الزام ہے بکنے کا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بڑے زور و شور سے یہ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ جو ایک اپوزیشن کا ٹولہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ان کو چور ٹولہ کہتے ہیں, مفاداتی ٹولہ کہتے ہیں. حقیقت میں حالات بھی ایسے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مفادات کی دوڑ ہے. اب سارے جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ان کی جان جو ہے وہ بچ سکے اور وہ اکٹھے ہو کے عمران خان کی حکومت کا شکار نہ ہو جائیں. تو آپ نے ایک جو کل کی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن سے نواز شریف کے متعلق جو کل بیان جاری کیا گھولا صاحب قائم موسوی, انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم جو سابق نواز شریف ہے ان کے پاس ایک دélے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یہ دیکھیں کس وقت ان کا بیان جاری کروایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف نے کل کہا ہے کہ میری جنرل باجوہ صاحب سے بات جب ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں نواز شریف ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑے کوآپریٹو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے کہا کہ جب بھی میاں صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہی انہوں نے ہمیشہ میری بات مانی. یعنی کہ کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ایسے حالات میں. آپ نے جس طرح منحرف ارکان کی بات کی ہے تو یہ اب لوگوں کو پتا ہے, اب یہ چیزیں چھپی نہیں رہی. جس طرح سوشل میڈیا ہے, جس طرح الیکٹرانک کے ساتھ ساری چیزیں پرنٹ میڈیا, یہ اب ساری چیزیں آہستہ آہستہ اوپن ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے. اب جو اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. لیکن سر فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں, حکومت اور اتحادیوں کو اور تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کو اپنا کام کرنے دیں, دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوگا. آپ کے سامنے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, آپ لوگوں کی بات بالکل اسی طرح سے ہے. عدالت نے بھی یہ کہا ہے اور آئی ایس پی آر نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم اس میں نیوٹرل ہیں, ہم سیاست میں نہیں ہونا چاہتے. اس کے بعد پھر جو چیخوں کی آوازیں آئیں وہ بھی ساری دنیا نے سنی. اچھا کون صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کا جیسا ڈی چوک سے وہاں پریڈ پارک میں چلے جانا, اپوزیشن کا جلسہ 24 سے آگے چلے جانا, پھر کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ میں اسی طرف تو آ رہا ہوں. جی 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 پلیز. میں اس طرف آ رہا ہوں. اس کو اس طرح سے لیں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے گارڈز
جو ہیں وہ وزیر اعظم کی اطلاع کے بغیر بدل جائیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اب اختیارات اس کے ختم ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں. ہاں آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے ڈی چوک میں, اور پرائم سے اعلان کر رہے ہیں, تو وہ پھر کہاں سے لے رہے ہیں انسٹرکشنز؟ کیا وہ عوامل ہیں, کس کے تحت وہ انسٹرکشن لے رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کے لیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے. اچھا, کیا افسر شاہی اس حالات میں اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ وہ آئسولیٹ ہوئے, ہر چیز سے آئسولیٹ ہو کے بیٹھ گئے. بالکل سر, ویٹ اینڈ سی پر چلے گئے. کنٹینیو رکھیں گے, اور ابھی ہمیں جوائن کیا میاں حبیب صاحب نے, ان سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں. جی میاں حبیب صاحب, ویلکم. جی سر, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک طرف عمران خان نے کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا, حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا, اور دوسری جانب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا اراکین پر بکنے کا الزام لگایا گیا. وہ کیا درست الزام لگایا گیا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں پہلوؤں کو؟ جی, آپ بالکل درست کہا آپ نے. حالات تو اس وقت جو ہیں وہ بڑے دگرگوں ہیں, اور سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے, اور یہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کی گورنمنٹ جو ہے نا, شاید لوگوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا. وزیر اعظم نے ایک اہم شخصیت سے اس کا حال احوال آج پوچھا ہے, تو اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے خرید و فروخت کا, تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے جو ہے یہ خرید و فروخت ہوتی آئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈیفیکشن کلاز کا قانون بھی ہم لے کے آئے, آئین میں ہم نے ترامیم بھی کر کے دینی, لیکن یہ پیسہ ایک ایسا کارگر ہتھیار ہے کہ یہ اپنا آپ دکھا جاتا ہے, اور ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں یہ جو المیہ ہے بکنے کا اور لوٹا کریسی کا, اس کو روک نہیں سکے, اور اس وقت تک رک بھی نہیں سکتا جب تک پاکستان میں عوام جو ہے ان کا احتساب نہیں کرتے. اور عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج تو ہے کہ اس نے بجائے کہ ان لوگوں سے بات کرنے کے وہ بھی نوٹوں کی بوریاں کھول دیتے اور وہ ان کو وزیر بنا دیتے اور بلیک میلنگ میں آ جاتے. انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ اس کا جو ہے سدے باب کریں, آپ اس کا تدارک کریں. تو عین ممکن ہے کہ اگر یہ اس آئندہ آنے والے انتخابات میں اگر لوگوں نے ان کو ریفیوز کر دیا, یہ جو لوٹے ہوئے ہیں, تو پھر شاید پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسے بدعنوانوں کے خلاف جو ہے عوامی دباؤ کے تحت یہ شاید رک جائے, ورنہ یہ اسی طرح جو ہے لین دین ہوتا رہے گا. جی میاں صاحب, آپ نے جس طرح کہا ہے یہ آپ کی ہم بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو کچھ شروع سے ہوتا آ رہا ہے آج تک بھی جاری ہے. تو جو بات یہ آپ نے کی ہے کہ اگر قوم جو ہے, عوام جو ہے, ان لوگوں کا احتساب کرتی ہے, وہ انہیں ووٹ نہیں دیتی, دوبارہ اسمبلی تک نہیں جانے دیتی, تو وہ تو صورتحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, عمران خان کسی بھی ایک آدھ الیکشن کے سوا بھی اب نہیں ہو سکا. عمران خان کا گراف بھی دن بہ دن گرتا ہے میاں صاحب. نہیں, وہ اس کی وجہ کچھ اور تھی. دیکھیں کہ یہ واحد حکومت تھی جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن کمیشن ان کو کہتا تھا اب آپ جائیں ذرا میدان میں. دیکھیں نا, اصل میں ووٹ ہے عمران خان کا, آپ دیکھ لیں کہ وہ جلسے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کے پی کے جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں فیز 2 میں, اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے گا, زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اسی طریقے سے وہ جب تک وہ آپ نہ ان کا کوئی وزیر جاتا تھا الیکشن کمپین میں, نہ وہ جو ہے عمران خان خود جاتے تھے, تو وہ وہاں کی لوکل قسم کے وہ تو ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا, نہ ان وہ الیکشن کا میکنزم سمجھتے ہیں, نہ وہ دوسری طرف وہ بڑے کاریگر لوگ تھے. تو وہ سارے ضمنی الیکشن اس وجہ سے جیتے ہیں اپوزیشن والے. اور پھر اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی تھا, مہنگائی کا تھا, گورننس کا تھا, پنجاب میں بیڑا غرق ہوا تھا, کئی قسم کے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ آ رہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کے جلسوں نے, اور خاص کر کے یہ جو نئی صورتحال بنی, اس سے عمران خان کی جماعت کو پھر دعا مل گیا ہے, اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا یہ چند دنوں کے اندر ہی. وہ اب میں ان کے ورکر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں, ان میں جان پڑ گئی ہے. تو یہ
جو ہے اس قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں اور خاص کر کے عمران خان کا عوام میں جانا وہ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. میاں صاحب میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. خضر یاد گوندل عرض کر رہا ہوں میں. جی جی آپ کو شاید پتہ نہ ہو وہاں پر پروگرام کے حوالے سے. اصل میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی؟ اچھا نہیں دیکھیں اگر یہ ہے میتھمیٹکس کا سوال. جی ہاں. اگر تو 2+2 ہوتے ہیں تو پھر تو عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ بظاہر اس کا ٹھہرنا مشکل ہے, وہ تو جاتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس کے پیچھے کئی عوامل اور بھی کار فرما ہے. وہ جو ایک کہتا ہے نا کہ میرے پاس ٹرمپ کا ایک پتا پڑا ہوا ہے موجود ہے, تو اس میں ایک میں شیئر نہیں کر سکتا اس وقت آپ کے ساتھ. میرے پاس بھی انفارمیشن ہے. اب کتنے دن رہ گئے, کر دیں شیئر. اب کیا دن رہ گئے؟ نہیں وہ اس میں دیکھیں کئی قسم کے وہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. اچھا چلے میں آپ کو اس حد تک کہتا ہوں کہ شاید 1-2 دن میں شاید کوئی بڑے تقرر و تبادلے ہو جائیں. اگر وہ ہو گئے تو سمجھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر سیاسی تبادلے ہیں یا کون سے تبادلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ نہیں بس آپ سمجھیں نا, لوگ سمجھ جائیں گے اس کو جو میں نے جس طرح میاں صاحب جو چوری نثار کی ملاقات ہے اس کا حوال کیا ہے؟ اچھا ہاں وہ یہ ہے کہ چودھری نثار کے اسٹیبلشمنٹ میں بہت گہرے روٹس ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات اور پھر پنجاب کے حوالے سے, اور پنجاب میں جو بلدار صاحب تھے انہوں نے تو اپنا سامان سمون بھی پیک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو دیا جاتا ہے کوئی ٹاسک چودھری نثار صاحب کو, وہ تحریک انصاف جوائن کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آگے لگایا جاتا ہے, تو میرا خیال وہ بازی پلٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں. ان کے 2 جگہوں پہ بہت گہرے روٹس ہیں. ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر ان کی باقاعدہ ایک لابی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت گہرے روابط ہیں. اور ان کے بھائی کو فارغ ہوئے بڑا عرصہ, اسٹیبلشمنٹ سے فارغ ہوئے ان کے بھائی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں وہ بڑے بے بس سے بیٹھے ہوئے ہیں 4 سال میں, کوئی ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئی, تو وہ کیسے کوئی اس وقت رول ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں نا ان کے بھائی کو تو بہت عرصہ ہو گیا تھا, تو اس کے باوجود انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ان کروانے کی کوشش کی. اس سے پہلے نواز شریف کو ریسکیو کروایا انہوں نے. بہت ساری چیزیں ہیں ان کے. اور وہ دیکھیں شیخ علی کا کوئی بھائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن ان کے بھی روابط ہیں. تو اسی طریقے سے چودھری نثار صاحب کے بھی روابط ہیں, اور شاید اس علاقے کی وہاں کا ماحول اس قسم کا ہے کہ وہ ان کو جو ہے لیگ رکھنی پڑتی ہے. یا چودھری صاحب کا ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ماحول ایسا ہے ان کا کہ وہ ایک خاندان کا منظر ہے ان کا. عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے پر بالکل بھی عمل نہیں ہے. کیا اس سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے, کیا وزیر اعظم کا کسی بھی صورت اپوزیشن سے بات نہ کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں پارلیمانی جمہوریت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب ون کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی اپوزیشن کو منہ نہیں لگایا. اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن میں دعویٰ دیتا ہوں عمران خان کو کہ کم از کم اس نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. اس نے اپنا اقتدار جو ہے وہ اس قربانی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا میاں صاحب اصولوں پہ کیسے سمجھوتا نہیں کیا. آپ دیکھیں جو بندے اس نے ساتھ لگائے تھے, جو پکڑ دکڑ کے لے کے آئے تھے سب کو, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جب شروع میں کیسے اس کی حکومت بنی, کس نے بنائی, کیسے کیسے لوگوں کو توڑا گیا. عمران خان کے اس وقت تو اصول کہاں تھے جو اس وقت کہہ دیتا کہ اس لولی لنگڑی حکومت سے تو بہتر ہے میں حکومت بنا لوں. اس وقت تو نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو بنیادی بلنڈر تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو 2018 میں کے الیکشن میں یہ الیکٹیبلز نہیں لینے چاہیے تھے. انہوں نے سب سے بڑی غلطی الیکٹیبلز لے کر کی. اپنے پیروں پہ لڑتے الیکشن, اپنے ورکرز کو آگے کرتے. بے شک وہ نئے لوگ تھے, ان میں سے کم کامیاب ہوتے, نہ حکومت ملتی. لیکن اب اگر 2023 میں ان کو اگر حکومت ملتی تو وہ صاف شفاف قسم کی ایک نئی پود ہوتی, ایک نیا خون ہوتا, اور وہ پھر ان کو اکثریت بھی ملتی اور وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ چلتے.
تو ان لوگوں کا تو یہی بتیرا ہے، یہ انہوں نے تو اسی طرح سے کرنا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کا کوئی دین مذہب نہیں. میاں صاحب آپ سمیت ہر دانشور کا یہی خیال ہے کہ عمران خان کو اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. تو اس کے یہ اصول کہاں گئے؟ یہ عمران خان دیکھیں آپ کو جس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے، اپنے منحرف ارکان کو ساتھ لگانے کی بجائے انہوں نے ایسی ڈوز دی ہے کہ وہ اب ہر نجی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چینل پہ آ کے قرآن پاک پکڑ کے عمران خان کے یار ان کا قرآن پکڑنا جو ہے نا یہ اسی طرح ہی ہے. یہ تو بچوں کے قسمیں کھا جاتے ہیں. ان کا کون سا دین مذہب ہے؟ میری بات سنیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ساری دنیا کو، یہ بچے کو پتا ہے کہ یہ بلیک میلر ہے، انہوں نے بلیک لنک کی ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، یا پیسے نہیں لیے ہوں گے، ٹکٹ لیے ہیں، کوئی کا لیے ہوگا. کسی رشتے دار کو جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے بارگیننگ کی ہوگی. یہ کوئی اتنے جو ہے فرشتے نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ میں جن کو اگلا اقتدار نظر آ رہا ہے. اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ایسا کریکٹر ہے ہمارا بدقسمتی سے کہ جس کے طرف ہوا چلتی ہے ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، وہی دیکھتے پھر وہاں ہم جو ہے وہ سب کچھ سور قربان کر دیتے ہیں. ان کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ رہ رب کا نام. میاں صاحب چھوٹی سی چیز خدا نخواستہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہماری آپ کی سب کی خواہشات کے یا جو پریڈکشن ہے اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے بعد کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے جبکہ منحرفین پھر اپنی جگہ موجود ہیں؟ نہیں، اگر تو دیکھیں میری بات سنیں، ان لوگوں کا کوئی دین مذہب نہیں. انہوں نے نا اگر نو کانفیڈنس کی موو ناکام ہو جاتی ہے نا، یہ سارے دم ہلاتے ہوئے جو ہیں عمران خان کے پاس پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن اگر یہ اسی طرح رہتا ہے تو یہ بحران جو ہے یہ ٹلے گا نہیں. بے شک عدم اعتماد کی تحریک ناکام بھی ہو جائے تو پھر عمران خان کے لیے اور بہت سارے چیلنجز ہوں گے. اگر وہ نہ لوگ آئے تو پھر ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور مجھے جو خدشہ لگ رہا ہے نا، دو کام ہونے ہیں. یا تو اس بحران کے نتیجے میں نئے الیکشن ہو جائیں گے یا پھر کچھ اور لوگ آ جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں معاملات ان کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے یہ، اور نہ ہی اتنے سادہ، کیونکہ عمران خان نے آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کسی صورت میں بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا، اور نہ ہی جو ہے اس نے استعفیٰ دینا، اور نہ ہی اس نے جو ہے نا سکون سے بیٹھنا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے ایک دن قبل جو میاں نواز شریف کو بڑا پارسا قرار دیا گیا ہے انگلینڈ میں، وہ کیا بات ہے؟ کیوں اس موقع پر اس کو بڑا، اور شہباز شریف کا یہ کہنا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میاں صاحب تو ہمیشہ میرے ساتھ بڑے کوآپریٹو رہے ہیں، یہ کیا بات؟ اچھا یہ نا یہ ساری نا ٹائمنگ ہے. یہ وقت کے حوالے سے انہوں نے اچھی موو کی ہے. وہ جو موسیقی ہے نا وہ ایرانی نیاد ہے، وہ سیٹل تو وہ یو کے میں ہے لیکن ایرانی ہے. اور میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے. وہ نے کچھ 6 ماہ پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ بندے نے نا ایک تو اس نے پاکستان پہ کیس کیا تھا، کہہ رہا تھا جی براڈ شیٹ کے انہوں نے پیسے دینے یہ دے نہیں رہے اور میں نے انشاءاللہ کیس جیت جانا اور یہ وہ. اور وہ بکنے والا بندہ ہے، اس نے وہ مینج ہوا ہے. اور سیدھی سی بات ہے میں اس مینج کر کے اور انتہائی بھونڈے طریقے سے جو ہے اس سے بیان دیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں لگ رہا ہے کہ سارا کچھ یہ مینج ہوا. ٹھیک. اور دوسرا جو ہے نا، دوسری بات آپ نے کی کہ میاں نواز شریف دیکھیں پتہ نہیں یا تو ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں، یا یہ سیاستدان ہمیں عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں. کل تک اب تو سارا کچھ ریکارڈڈ موجود ہے. میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینا. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا جاتا ہے. عمران خان سپریم کورٹ اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے ایک رات پہلے وزیر اعظم کا سرپرائز کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.